पिछले साल 2019 की बात है, 29 अप्रैल 2019 की, कि DGISPR जो उस वक्त आसिफ गफूर साहब थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि टाइम इज अप फॉर PTM, उनके लिए टाइम खत्म हो चुका है, अब उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और कवानीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये उनके अपने अल्फाज थे, यानी कि वो बता रहे थे कि अब वो कवानीन का इस्तेमाल करते हुए PTM के एक्टिविस्ट्स को हरासा करेंगे। 29 अप्रैल के बाद एक सिलसिला शुरू होता है क्रैकडाउन का PTM एक्टिविस्ट्स के खिलाफ, और उस क्रैकडाउन की इब्तिदा जो थी वो मेरे से हो गई थी। कोई स्पीच मैंने की थी, उन मई में मैंने एक तकरीर की थी। एक 10 साल बच्ची का रेप हुआ था इस्लामाबाद में। उसके बाद पुलिस मुकदमा नहीं कर रही थी। पुलिस बच्ची का जब डेड बॉडी उसकी मिली रेप शुदा, फिर पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, तो उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। वहाँ की जो कम्युनिटी थी वो एहतजाज कर रही थी। मैं भी वहाँ सॉलिडारिटी करने के लिए गई थी, और सब मैंने कोई 2 मिनट की तकरीर मैंने की थी, जिसमें मैंने मिलिटराइज्ड सोसाइटीज में किस तरह से जो जिनसी इस्तेहसाल होता है वो बढ़ जाता है, उसके हवाले से बात की। मेरी उस 2 मिनट की तकरीर को लेकर जो ट्विटर के ऊपर डाली गई और फैलाई गई, ट्विटर के ऊपर जब वो फैली, तो उन्हें मेरे ऊपर कर दिया, दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया, सेडिशन का मुकदमा कर दिया गया, ATA 7A का, डिफेमेशन के मुकदमे कर दिए, कोई बहुत लंबे चौड़े मुकदमे मेरे ऊपर, कोई 3 मुकदमे उस 2 मिनट की तकरीर के ऊपर किए गए। और उसके बाद एक मुसलसल क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ। फिर मुझे पता चला अक़वाम मुत्तहिदा ने खत लिखा था पाकिस्तान को 29 मई को, जिसमें पता चला कि मेरा नाम भी किसी किल लिस्ट में डाला गया है। बाद में एहसानुल्लाह एहसान की तो जब ऑडियो स्टेटमेंट आई, तो एहसानुल्लाह एहसान ने भी तकरीबन कोई ऐसी बात की कि उनको एक किल लिस्ट दी गई थी कि उन्होंने लोगों का कत्ल करना, और वो पश्तून थे ज्यादातर। तो ये जो खैर उस वक्त जिस किस्म का मेरे घर के ऊपर जिस किस्म के रेड्स होते थे, वो बड़ा कोई ऐसा लगता कि कोई बहुत बड़े दहशतगर्द के लिए छापे मारे जा रहे हैं, और बड़ी रियासत ने मशीनरी इस्तेमाल की। लेकिन जब वो मुझे गिरफ्तार करने में नाकाम हुई, तो गुस्से में आकर इंतकामन इन्होंने मेरे माँ बाप के ऊपर मुकदमा कर दिया था। 19 जुलाई की बात है, 19 जुलाई 2019 की बात है कि टेरर फाइनेंसिंग का एक मुकदमा किया गया मेरे वालिदैन के ऊपर। तो उसमें उन्होंने ये बात की, अदालत में ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है FIA का, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुलाली ने पैसे दिए अपने वालिदैन को, और फिर वालिदैन ने पैसे दिए दहशतगर्द तंजीमों को, इसीलिए इनके ऊपर टेरर फाइनेंसिंग का मुकदमा का इल्ज़ाम लगा दिया। अब अदालत में 1 साल जो है वो उनको बुलाते रहे, तारीखें होती रही, लेकिन इस साल की बात है, 2 जुलाई 2020 की बात है, कि अदालत ने कहा कि ये सिर्फ बेबुनियाद इल्ज़ामात है, ये बोगस FIR है, इन चीज़ों के कोई सबूत नहीं है, तो हम फर्द जुर्म आयद नहीं करेंगे, हम तीनों लोगों को डिस्चार्ज करेंगे। तो ये जो मुखालिफी, ये जो CTT और FIA वाले थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, ये तो आपको मालूम नहीं। अदालत को कहा कि गुलाली बहुत बड़ी गद्दार है, आपको नहीं मालूम। अदालत ने कहा बताएं आप, हमें नहीं मालूम तो कैसे है। तो इन्होंने वही जो तकरीर मैंने इस्लामाबाद में की थी, इन्होंने लाकर वो तकरीर अदालत में पेश की। जब जज साहब ने तकरीर सुनी, जज ने कहा बिल्कुल ठीक बातें की हैं, मुझे पता है कि फौज ने खुद क्या किया है। अगर एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उठकर बोलती है कि यहाँ पर इस तरह के मजालिम होते हैं, तो आप जाकर उन मजालिम के ऊपर इंक्वायरी करें, आप उन ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के ऊपर इंक्वायरी करें। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उल्टे दहशतगर्दी के मुकदमे करेंगे लोगों के ऊपर। और अदालत ने खारिज कर दिया, मतलब कि खारिज ने डिस्चार्ज कर दिया, हम तीनों को डिस्चार्ज कर दिया। तो उसके बाद 2 जुलाई के बाद जब अदालत ने डिस्चार्ज किया, उसके बाद ISI क्या करती है कि उसके बाद ISI गई और इनके जो अपने बनाए हुए दहशतगर्द तंजीमें हैं, जैसे कि जैश मोहम्मद, जिसके ऊपर सारी दुनिया को पता है कि किस तरह से इन्होंने खुद जैश मोहम्मद जैसी तंजीम बनाई और उसको फिर पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया, जो ये खुद मानते हैं कि हमारे असासे हैं। एक दफा फिर ये उन असासों को बरूकार ले आए, और 2 जुलाई के बाद इन्होंने जाकर लोगों से बयानात लेने शुरू किए, फैब्रिकेटेड बयानात लेने शुरू किए, जिसमें जैसे जैश मोहम्मद से बयान लिया उनसे के, और ये 2 जुलाई के बाद हुआ है सारा, जब अदालत ने हमें डिस्चार्ज कर दिया। तो उनसे बयान लिया जिसमें जैश मोहम्मद ने कहा कि हाँ जी, ये तो हमारे लिए फंड रेजिंग करते, ये गुलाली तो करती थी, हमारे लिए फंड रेजिंग करती थी। बीच में इस तरह की रिपोर्ट्स लगा दी कि 2013 में जो चर्च में धमाका हुआ था, पेशावर के एक चर्च में बहुत बड़ा धमाका हुआ था सितंबर 2013 में, जिसमें 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे, उसके बारे में कहा कि जी इसमें
اس میں گلال اسماعیل کی انوالومنٹ ہے اور انہوں نے کوئی کوئی ویپن ڈیلنگ جو لوگ کرتے ہیں ان سے کچھ بیانات لیے ہیں کہ جی یہ ویپن ڈیلنگ میں ہم سے یہ آ کر اسلحہ خریدتی تھی جو دہشت گرد تنظیموں کو دیا کرتی تھی. اس طرح سے انہوں نے بیانات لیے. کوئی جو گاڑی والے جو گاڑیاں دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال ہوئی تو ان گاڑی والوں سے بیانات لیے. تو انہوں نے اپنے اثاثوں سے بیانات لیے جس میں انہوں نے یہ فریم کرنے کی کوشش کی کہ میرا اور میرے ماں باپ کا پاکستان میں ہونے والی جو 2013 اور 2015 کی دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس میں ہم کسی طریقے سے ملوث ہیں. اور انہوں نے لے کر یہ نئے بیانات فیبریکیٹڈ بیانات لے کر انہوں نے کیس جو ہے تو اسی جو عام طور پر ہوتا ہی ہے نا کہ اگر آپ کو جیسے لوور کورٹ کا فیصلہ سے آپ خوش نہیں ہیں تو آپ ہائی کورٹ میں جا کے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اٹھا کر وہی کیس اسی عدالت میں دوسرے جج کے سامنے رکھا. اسے کہا کہ سنو ہم نے پٹیشن کی عدالت میں کہہ دیا کہ یہ یا تو اسی جج کو سننا چاہیے کیس جس نے پہلے فیصلہ دیا تھا کیونکہ وہ بیک گراؤنڈ سے واقف ہے, یا ہائی کورٹ میں جانا چاہیے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر انصاف کتنا آزاد ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ انصاف کتنا آزاد ہے. تو وہ خیر عدالت نے کہا کہ نہیں بھائی ٹرائل ہی شروع ہوگا. تو ابھی 30 ستمبر کو تاریخ تھی, اس میں فرد جرم عائد کی گئی اور فرد جرم جو ہے یہی جو نئی فرد جرم ہے جو بنیادی مقدمہ ہے. اگر آپ وہ ایف آئی آر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایف آئی آر میں یہ بات کی جاتی ہے کہ گلالی نے پیسے اپنے ماں باپ کو دیے ہیں اور ماں باپ نے استعمال کی دہشت گردی میں. اب جو فرد جرم عائد کی گئی ہے اس کا ایف آئی آر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایف آئی آر اب جو فرد جرم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد حملوں میں یہ جو چرچ میں اور امام بارگاہ میں دہشت گرد حملے میں ملوث رہے ہیں. اب یہ فرد جرم جو ہے وہ عائد کی ہے اپنے اثاثوں سے جھوٹے بیانات. اگر میرا تعلق 2000 ان کے خیال میں 2013 میں ملوث رہی کسی دہشت گرد حملے میں اور میرے والدین, ان کو 8 سال بعد پتا چلتا ہے کہ گلالی اور اس کے والدین ملوث تھے. یہ ادارے 8 سال سو رہے تھے, یہ 8 سال میں انصاف نہیں کر سکے, یہ 8 سال میں اپنے مجرم معلوم نہیں کر سکے. یہ اس وقت ان نے کیوں بیان نہیں لیے تھے جب 2013 میں یہ دھماکے ہوئے تھے؟ تو یہی جیش محمد اور یہی ان کے احساس ہے, تب ان کو کیوں بیان نہیں دے رہے تھے؟ انہوں نے آ کر تبھی کیوں بیان دیا جب عدالت نے ہمیں ڈسچارج کیا کیس سے, تبھی جا کر یہ ان کے اثاثے جیسے سلیپنگ بیگز ہوتے ہیں نا, ہم لوگ فلموں میں ایک لفظ سنتے ہیں کہ جو دہشت گرد تنظیموں کے ممبر ہوتے ہیں یہ سلیپر سیلز ہوتے ہیں. یہ ہوتے تو دہشت گرد تھے لیکن یہ چھپے رہتے اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو یہ 8 سال سوئے رہے ان کے لوگ, 8 سال بعد ان کو بیان لینا یاد آیا. جو میں باتیں کرتی ہوں, جو ہم باتیں کرتے ہیں, وہ وہی باتیں جو سب کرتے ہیں, جو سارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کرتے ہیں, جو جمہوریت پسند لوگ کرتے ہیں, یہ وہی باتیں ہیں. لیکن بات ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا کیا گیا, کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یا آئی ایس آئی فیصلہ کر چکی تھی کہ جو بھی پی ٹی ایم کا ساتھ دے گا یہ ان کو نہیں چھوڑیں گے, یہ ان کو ان کے لیے زندگی عذاب بنا دیں گے اور یہ مثال بنائیں گے. ان پشتون عورتیں ہیں کتنی جو نکل آتی ہیں, وہ آپ ویسے ہی اتنی 70 سالہ جو بربریت وہاں پہ گزری, پچھلی 40 سالہ جو جنگی بربریت پشتون علاقوں کے اوپر گزری ہے, جو ملٹرائزیشن رہی ہے, جس طرح کے اسکول تباہ کیے گئے ہیں, جس طرح کے مواقع مطلب کہ محروم ہے نا, پشتون ایک محروم طبقہ ہے. تو اس محروم قوم سے عورتیں کتنی نکلتی ہیں جو آگے آتی ہیں اور جو تحریکوں کا حصہ بنتی ہیں, جو انٹرنیشنلی جا کے آواز اٹھا پاتی ہیں نا, ایسے تو بہت کم ہے. تو ان کو تو بہت غصہ ہے کہ کیوں 1-2 عورتیں جو نظر آ رہی ہیں یہ بھی نظر نہ آئیں. یہ بھی تو یہ مثال بنانا چاہتے ہیں پشتونوں کے لیے, پشتون ماں باپ کے لیے, کہ اگر تم لوگ کی بیٹی جمہوریت کی بات کرے گی تو بیٹی اس کے اوپر بھی مقدمے کریں گے, اس کو ملک سے نکلنا پڑ جائے گا. اگر وہ پریویلیجڈ ہوئی تو ملک سے نکل پائے گی, لیکن ساتھ میں ماں باپ کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے, ماں باپ کے اوپر جھوٹے مقدمے کریں گے. اور جو میری پچھلے سال انہوں نے صرف یہ مطلب کہ یہ تو ایک مقدمہ ہے جس کی ہم بات کریں, میرے باپ کو اغوا کیا, عدالت کے احاطے سے میرا باپ اٹھایا گیا. آپ عدالت سے اغوا ہو جاتے ہیں, یہ ملک ہے پاکستان, یہاں پر ننگی فسائیت ہوتی ہے ہم جیسا ایکٹیوسٹوں کے خلاف. عدالت کے احاطے سے میرا باپ اغوا ہوتا ہے اور صرف تب عدالت میں یہ پروڈیوس کرتے ہیں جب انٹرنیشنل پریشر بڑھتا ہے اور اس کے اوپر سائبر کرائم کا مقدمہ کر دیا جاتا ہے. اور مزے کی بات, سائبر کرائم کے مقدمے جب انہوں نے کیے, 45 دن قید رکھا میرے باپ کو, ضمانت ہو گئی. جب ضمانت ہوئی اس کے بعد انہوں نے دوبارہ درخواست ڈالی کہ یہ ضمانت کینسل کر دے, تو کوئی ٹوٹل 3 لوگوں کی اٹھا کر
عدالت میں درخواست دی گئی تھی کہ ان 3 لوگوں پر سائبر کرائم کے مقدمے ہیں، ان کی ضمانت کینسل کر دیں۔ عدالت میں جب کیس سنا گیا، عدالت نے کہا 2 بندوں کو فارغ کرو، گھر جا سکتے ہیں، ان کی ضمانت کینسل نہیں کرتے۔ صرف میرے ابو کو لے کر کہا کہ ہاں اس کی تو ذرا ٹویٹس لے کر آؤ، دیکھیں گے، پہلے ہم اس کی ٹویٹس دیکھیں گے کہ کیا باتیں کرتا ہے سوشل میڈیا پر، اس کے بعد اگر ضمانت کینسل ہمیں لگا تو کر دیں گے۔ تو یہ، اور میری ماں کو پچھلے سال ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ماں باپ دونوں کو ڈالا ہے، خط صرف میری ماں کو بھیجا ہے، اور جو خط آپ پڑھے وہ اتنا مطلب کوئی اگر مطلب نیکڈ فاشزم کسی چیز کا نام ہے تو وہ خط آپ پڑھے، اس خط میں صاف لکھا ہے، اس خط میں لکھا ہے کہ ہم یہ گلالہ اسماعیل کی والدہ ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر سفری پابندی لگا رہے ہیں۔ یہ جو ہے تو یہ اپنے شوہر کو مشورے دیتی تھی کہ تم کس طرح سے گلالے کو بچاؤ اور اس کے لیے آواز اٹھاؤ، اس لیے اس کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالتے ہیں۔ یعنی کہ یہ مشورہ دینا کہ اپنی بیٹی کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں، ہماری بیٹی کا اچھا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، یہ کب سے پاکستان میں جرم ہو گیا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو مشورہ نہیں دے سکتی، تو کہا کہ بیوی نے شوہر کو مشورہ دیا کہ اپنی بیٹی کے لیے آواز کیسے اٹھانی ہے، تو اس جرم میں اس کو ڈالو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر۔ دوسرا، اگر یہ جاتی ہے پاکستان سے باہر، یہ تھے گلالے کی ماں ہے، یہ وہاں پر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے ملے گی، پاکستان بدنام ہوگا، اس لیے ہم اس کو باہر نہیں جانے دیں گے۔ آپ سوچیں کہ میری ماں باپ کی عمریں 70 سال کو ہونے لگی ہیں، ان کے بچے پہلے سے ہی صرف میں اور میری چھوٹی بہن ہی پاکستان میں ہوتے تھے، ان کے بچے ویسے بھی باہر ہوتے ہیں، سارے پچھلے کئی سالوں سے باہر رہتے ہیں۔ تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ اس عمر میں ان کو ایگزٹ کنٹرول پہ ڈالو، ان کو مقدمے میں بساؤ تاکہ وہ الگ رہے، اپنے بچوں سے الگ رہ سکے، اور آپ ان کو ایک جذباتی تکلیف سے بھی جو ہے ٹراما سے آپ اس ایج میں ان کو گزارو، صرف اس لیے کہ انہوں نے پدر سری کے معاشرے میں، ایک پدر شاہانہ معاشرے میں، جہاں پر لڑکیوں کو تعلیم دینا بھی بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے، جہاں پر انہوں نے اتنی جرت دکھائی کہ اس نے اپنی بیٹی کو سپورٹ کیا، اس کی بیٹی انسانی حق کے لیے بات کرتی تھی تو اس کو سپورٹ کیا، اس کو مینٹور کیا۔ تو یہ نہیں چاہتے کہ پشتون لڑکیاں جو ہیں وہ آگے بڑھے، پشتون عورتیں جو ہیں وہ جو عدم تشدد کی تحریکیں ہیں وہ ان کا چہرہ ہو، اور یہ چاہتے اس لیے بھی نہیں ہے نا کہ ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جو تحریکیں ہیں یہاں پر پختونخوا میں، جب تحریک ابھرتی ہے اس میں عورتوں کو آپ مائنس کر دیں تو دنیا کو بتانا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تو ٹرائبل قسم کے دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں اور یہ تو کوئی دہشت گردوں کا سیاسی ونگ ہے۔ تو ان کے لیے تحریکوں کو ڈسکریڈٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے جب یہ تحریک سے عورتیں مائنس کرتے ہیں۔ تو ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ تحریک سے عورتوں کو مائنس کر دو تاکہ پوری جو پشتونوں کی انسانی حقوق کی تحریک ہے اس کو ڈسکریڈٹ کیا جا سکے انٹرنیشنلی۔ یہ میرا ملک ہے اور یہاں میں واپس ضرور آؤں گی۔ یہ جو پاکستانی اس وقت جن قوتوں نے پاکستان کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، یہ نہ بھی چاہیں تو یہ میرا ملک ہے اور میں ضرور واپس آؤں گی۔ اس وقت پاکستان لیکن ایک بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے اور اس میں جو غیر جمہوری طاقتیں ہیں وہ حد سے زیادہ جو ہے وہ کنٹرول لے چکی ہے اس ملک کا، اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید مشرف اور ضیاء الحق کے دور میں بھی اس ملک میں اتنی اتھارٹیرینزم اور اس قسم کا جو ملٹری کنٹرول ہے اداروں کے اوپر وہ نہیں رہا۔ ادارے جس وقت سول ادارے ہیں وہ اس طرح سے تباہ کیے جا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، مثال کے طور پر مقدمہ تو ایف آئی اے کر رہی ہے نا، تو ایف آئی اے جیسے جو سویلین ادارے ہیں تو وہ بھی مکمل طور کے اوپر جو ہیں تو وہ استعمال ہو رہے ہیں، اس وقت آئی ایس آئی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ملک کا ہر ادارہ۔ میں سمجھتی ہوں اس میں کہ اس وقت دیکھیں اگر ایک طرف غیر جمہوری قوتیں پوری اسٹیٹ مشینری استعمال کر رہی ہیں انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف، تو میں تو پارلیمنٹ کو عوام کا نمائندہ سمجھتی ہوں نا، تو میرا سوال تو پارلیمنٹ سے ہے کہ ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایس آئی کی کیا پالیٹکس، ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک کس طرح سے جنگی معیشت ان کو فیور کرتی ہے، وہ کس طرح سے پالیسی اور معیشت کا کنٹرول چاہتے ہیں، ان کے کیوں ان کو فیور کرتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، لیکن میرا سوال تو پارلیمنٹ سے ہے نا کہ آپ کیوں چپ ہیں؟ پارلیمنٹ کی انسانی حقوق کمیٹیاں کیوں چپ ہے؟ انسانی حقوق کی منسٹری کیوں چپ ہے؟ جب یہ کیوں تو پارلیمنٹ کیوں تماشائی بنی ہوئی ہے؟ آپ کے سٹیزنز کو جو ہے تو اس طرح سے ننگی بربریت کا مظاہرہ کیے جا رہا ہے آپ کے شہریوں کے اوپر جو کہ اس ملک میں جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری ماں باپ نے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو بھی خط لکھا ہے، میرے ماں باپ نے بلاول بھٹو کو بھی خط لکھا ہے، ہم نے منسٹر شری مزاری کو بھی خط میرے ماں باپ نے لکھا ہے اور ان کو اپیل کی ہے کہ آپ کیوں چپ ہیں، آپ کیوں اس
ریاستی مشینری جو ہے تو وہ کیا صرف شہریوں کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگی؟ کیوں نہیں آپ کچھ کرتے؟ آپ کیوں اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے؟ کیوں اس کو اس پرسیکیوشن کو نہیں روکتے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کو یہ بحث اٹھانی ہوگی، اور ان کو کم از کم ابھی جو پی ڈی ایم بنا ہے تو اس سے تو ہماری بڑی امید ہے کہ آخر کار جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں تو وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو رہی ہے اور وہ اس ملک میں جمہوریت کی بات کر رہی ہیں. اور لیکن یہ جو انہوں نے بنائی ہے تو میری بڑی امید ہے کہ یہ ضرور اس کے اوپر بات کرے کہ ہم نے مل کر ان شہریوں کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں میں تو کسی سیاسی پارٹی کی لیڈر نہیں ہوں نا کہ میں کوئی نیگوشیٹ کر لوں گی تو کچھ میں اپنے بات سے پیچھے ہٹ جاؤں گی. کچھ فوج تو مطلب کہ میں نہ تو کسی سیاسی پارٹی کی لیڈر ہوں، نہ تو میں کوئی سینیٹر ایم این اے ہوں. تو میں تو ایون مطلب کہ آئی ہیو نتھنگ ٹو آفر ان نیگوسیشن، نہ کہ میں کوئی ڈیل ویل کر لوں گی. تو ان کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، 2 قدم آپ آگے جاتے 2 قدم پیچھے جاتے. تو ان سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ اپوزیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ کے شہریوں کو جو ادارے آپ کے شہریوں کو ریاست یرغمال ہو اور پرسیکیوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا. تو میرا سوال جو ہے وہ ان سیاسی پارٹیوں، میری نگاہیں پارلیمنٹ کی طرف ہیں کہ پارلیمنٹ کو لاہ عمل پارلیمنٹ کو تیار کرنا ہوگا. لاہ عمل مجھے نہیں تیار کرنا ہوگا. میرا ملک ہے، میں واپس ضرور آؤں گی، یہ میرا حق ہے، یہ میرا آئینی حق ہے کہ میں بات کرتی رہوں گی. اگر کسی ادارے کو یہ لگتا ہے کہ وہ میرے ماں باپ کو پرسیکیوٹ کریں گے تو میں چپ ہو جاؤں گی، تو وہ ان کو جاننا چاہیے کہ میں اس باپ کی بیٹی ہوں جس نے ساری عمر فوج کی مار کھائی ہے، فوج سے مار کھائی، اپنی حق بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا. مشرف دور میں میرے باپ کو کئی دفعہ مشرف دور میں بھی گرفتار کیا گیا تھا. پرویز مشرف نے بھی بڑے مقدمے بنائے تھے میرے باپ کے اوپر. میرے باپ نے مشرف دور میں بھی جیلیں گزاری تھی، میرا باپ اب بھی جیلیں گزار لے گا. مجھے خاموش کرنے کے لیے کبھی نہیں کہے گا.